वो परेशान सी अपना सर थामे बैठी हुई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने उसे परेशान कर दिया था। वो अभी ऑफिस पहुंची थी और परेशान सी उस मसले का हल सोच रही थी। कैसे इंतजाम होगा 10 लाख का? उफ गॉड! वो अपना सर हाथों में गिराते हुए बोली। फिर उसके जहन में आया कि वो जाकर एक बार बॉस से बात करे और शायद उसका मसला हल हो जाए। इसीलिए वो हिम्मत जताकर समीर राजपूत के केबिन की तरफ बढ़ी। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने दरवाजे पर खड़े होते हुए कहा तो उसने सर इस बात में हिला दिया। सर, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो आहिस्ता से बोली। जी मिस हजाब, बोलिए, समीर ने संजीदगी भरे लहजे में कहा। सर, मुझे ऑफिस से लोन चाहिए, 10 लाख रुपए। वो झिझकते हुए बोली तो समीर ने चौंक कर उसे देखा। इतना ज्यादा? आपको कर्ज क्यों चाहिए मिस हिजाब? वो उसके चेहरे पर निगाहें गाढ़े हुए बोला। सर, मुझे ज़रूरत है, मेरी मदर का इलाज होना है जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो इसीलिए आपसे मांग रही हूँ और आप मेरी पे में से काटते रहिएगा। वो सर झुकाए इस तरह शर्मिंदगी से बोल रही थी गोया कर्ज की बजाय फ्री में पैसे मांग रही हो। क्या आपको लगता है कि आप वो पैसे वापस कर देंगी? क्योंकि अक्सर औकात आप अपनी पे जल्दी ले लेती हैं और यकीनन इतनी थोड़ी पे में आपका गुजारा नहीं होता, तो फिर बाद में उस पे में से किस तरह आप कटवाएंगी और कितने साल लगेंगे इतने पैसे अदा करने में? समीर ने हनूज उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े हुए कहा। सर, मैं अदा कर दूंगी और आप खुद ही मेरी पे में से आधी पे काट लीजिएगा, बाकी मैं पार्ट टाइम कहीं और भी जॉब कर लूंगी। वो अपनी उंगलियां चटखाते हुए बोली। इतना खुद को मुसीबत में डालेंगी और खुद को थकाएंगी, इससे बेहतर मेरे पास आपके लिए डील है। समीर ने चेयर की पुश्त से टेक लगाते हुए इत्मीनान से कहा। कैसी डील सर? वो थूक निगलते हुए बोली। आप कुछ मंथ के लिए मुझसे शादी कर लीजिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और इस शादी के बदले आपको जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगा। मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, आप अपना फ़ायदा देखिए और मुझे यकीन है आप ही फ़ायदे में ज़्यादा रहेंगे। उसकी बात पर हिजाब को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? वो इंतहाई गुस्से से बोली और साथ में उसके हल्क में जैसे आंसुओं का गोला सा फंस गया था। मिस हिजाब, एक बार जाकर तसल्ली से इसके मुताल्लिक सूझें। अगर आपको ये डील मंजूर है तो ठीक है, मैं आपको कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये डील नहीं मंजूर तो आप अपना कर्ज किसी भी बैंक से जाकर ले लें। मगर एक बात याद रखें, जो भी आपको कर्ज देगा वो आपसे कुछ ना कुछ तो गारंटी मांगेगा। देना तो आपको कुछ ना कुछ पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो कुछ है नहीं, इसलिए मैंने आपके मुताबिक आपको ये ऑफ़र की थी। जाकर इत्मीनान से घर जाकर सोचें, फिर उसके बाद मुझे जवाब दें। ये काम करने के लिए मुझे कोई भी मिल जाएगी, मगर आपकी मदद करने वाला फ्री में कोई नहीं होगा। आपने शायद दुनिया नहीं देखी अभी, यहाँ पर लोग इससे बड़ी बड़ी ऑफर्स करते हैं, मैंने तो फिर ये बहुत मामूली सी ऑफर की है। समीर राजपूत इंतहाई ठंडे लहजे में कह रहा था। उसकी बात का जवाब दिए बगैर वो अपना बैग कंधे पर डाले तेजी से बाहर निकल गई। वो रोड पर आकर रोती हुई जा रही थी। इस दुनिया में वाकई हर कोई अपना मतलब निकालना चाहता था। उसे लगा था कि समीर बहुत शरीफ और अच्छा इंसान है, जो कि किसी लड़की की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता, मगर आज उसकी ऑफर ने उसकी ये खुशफहमी भी दूर कर दी। उसकी माँ वहाँ घर में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी और उसे उनकी जिंदगी बचाने के लिए 10 लाख की ज़रूरत थी, जो कि वो कर्ज के तौर पर लेना चाहती थी। मगर समीर राजपूत ने उसे कर्ज देने की ये शर्त रखी कि वो कर्ज चुकाने की बजाय उससे शादी कर ले, और ना जाने वो ये ऑफ़र कितनी लड़कियों को दे चुका होगा। शायद वो अपनी हवस पूरी करने के लिए यही तरीका अपनाता है। वो सोचते जा रही थी और फिर वो बस में बैठकर घर पहुंची और उसका इरादा आज अपने चचा जी की तरफ जाकर उनसे 10 लाख का कर्ज लेने का था। वो उनके दरवाजे पर पहुंची तो चच्ची का मूड उसे देखते ही खराब हो गया था, और चचा जी ने भी रस्मी तौर पर उससे खाने पीने का पूछा। और जब उसने उनसे पैसों की बात की तो चचा जी बोले, बेटा हमारे हालात तो खुद बहुत तंग है, हम कहाँ से तुम्हें दे सकते हैं। फिर उन्होंने जो रोना शुरू किया तो उसे पछतावा होने लगा कि वो उनके पास क्यों आ गई। चच्ची का तो बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे के आने से पहले ही उसको निकाल दें। उनका बेटा उसे शादी करना चाहता था, मगर वो जहेज पूरा लेना चाहती थी, तो अब यहाँ से जहेज मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसे बहू बनाने पर भी तैयार नहीं थी। वो बोझल दिल के साथ उठकर वापस अपने घर आ गई। हाथ धोने के बाद उसने सदीका बेगम को खाना खिलाया तो उनके सीने में फिर से तकलीफ शुरू हो चुकी थी। माँ, आपसे एक बात करनी थी, उसने आहिस्ता से कहा तो सदीका बेगम उसे देखते हुए कहने लगी। हाँ मेरी जान, बोलो। वो मेरे बॉस हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र की है, मगर मैंने इनकार कर दिया। क्या मैंने ठीक किया? उसने डरते डरते पूछा तो सदीका बेगम बेयकीनी से उसे देखने लगी और बोली, तुम्हारे बॉस ने तुमसे शादी के लिए पूछा, मगर तुमने इनकार कर दिया? क्यों किया? वो बुरे इंसान है?
لیکن تم تو کہتی تھی کہ تمہارے باس بہت شریف آدمی ہے، میرے سامنے تو تم نے اس کی اتنی تعریفیں کی، پھر انکار کیوں کر دیا؟ بچے، اگر وہ اچھا انسان ہے تو کر لو نا شادی۔ میں نے تو ہمیشہ یہ چاہا کہ جواد کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے، مگر تمہارے چچا چچی تو رشتہ لے کر آئے ہی نہیں۔ میری فکریں ختم ہو جائیں گی جب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ تم ایسا کرو، کل اپنے باس کو ہاں بول دینا، انہیں کہنا کہ رشتہ لے کر آ جائیں، بس ایک بار تمہاری شادی ہو جائے میں سکون سے مر سکوں گی۔ صدیقہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ کر ان کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ میرے جینے کا واحد سہارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے دن اس نے سمیر خان کو رشتہ لے کر آنے کے لیے ہاں بول دیا تو وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنستے ہوئے بولا، مس حجاب، آپ کا دماغ خراب ہے، میں اور آپ صرف کورٹ میں شادی کریں گے، وہ بھی کانٹریکٹ، اس لیے باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنا، ان سب توقعات کا مطلب میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن پلیز میری یہ بات مان لیجئے، میری ماں بہت بیمار ہے اور وہ بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں۔ ہر بار میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، ان کا آپریشن کرانا چاہتی ہوں، مگر ڈاکٹر ان کی حالت کے پیش نظر اور کچھ پیسوں کی وجہ سے آگے ٹالتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو مجھ سے مطلب ہے نا، میں آپ کا ہر مطلب پورا کروں گی، اس کے عوض آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا میں دوں گی، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی، لیکن پلیز میری ماں کو ایک واحد خوشی دے دیں، ان کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ میری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہو جائے اور وہ لوگ مجھے بڑے پیار و محبت سے لے جائیں۔ اگر آپ ان کی یہ خواہش پوری کر دیں گے تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اب وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مس حجاب، میں آپ کی ان ایموشنل باتوں کی وجہ سے اپنا تماشا نہیں بنا سکتا، مجھے بہت سادہ شادی چاہیے، اور کیا پتا اس شادی کے بعد تم مجھ سے طلاق ہی نہ لینا چاہو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو اس نے اس پتھر دل آدمی کو دیکھا اور بوجھل دل سے واپس پلٹنے لگی کہ اچانک سمیر نے اسے پکارا، مس حجاب، ایک کام ہو سکتا ہے کہ ابھی فی الحال آپ مجھ سے جا کر کورٹ میرج کر کے سارے کانٹریکٹ پیپر سائن کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں 2 دن تک آپ کے گھر رشتہ بھیج دوں گا، پھر آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں گی۔ سمیر راجپوت نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر اسی دن سمیر راجپوت سے شادی ہو گئی۔ جب شادی کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس نے کون سا گناہ کیا ہے اور اپنا آپ چور سا لگ رہا تھا، مگر صدیقہ بیگم کی وجہ سے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی اور ان کے سارے چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگی۔ پھر 2 دن کے بعد جب سمیر راجپوت اپنے ملازمین کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں آیا اور ڈھیر سارا سامان ساتھ لایا تو پورا محلہ تجسس سے دیکھنے لگا۔ 2 گھر چھوڑ کر جو چچا کا گھر تھا وہاں چچا اور چچی بھی گاڑی دیکھنے کے بعد پوری فیملی کے سمیت وہاں پر موجود تھے۔ سب تو سمیر کو دیکھ کر ہی حیران تھے، اس کا بروقار انداز سب کو سحر میں جکڑ گیا، جس کو پانے کی لڑکیاں تمنا کرتی تھیں، مگر وہ آج اس سادہ گندمی رنگت والی حجاب یوسف کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ چچی اور اس کی بیٹیاں تو جل بھن سی گئی تھیں۔ ویسے آپ تو اتنے حسین ہیں، آپ نے اس میں کیا دیکھ لیا؟ اس کے چچا کی چھوٹی بیٹی نے حسد بھرے لہجے میں پوچھا تو صدیقہ بیگم کا رنگ زرد سا ہو گیا۔ میں نے وہ دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا محترمہ، ان کے دل کی خوبصورتی، ان کی معصومیت سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو کہ ایک بار اپنی پے میں سے آدھی پیمنٹ میرے ہی ورکر کو دے گئی کیونکہ اس کی بیٹی کی اس دن سالگرہ تھی اور اس کی بیٹی نے ایک بہت قیمتی گفٹ مانگا۔ حالانکہ مس حجاب کو ان پیسوں کی بہت ضرورت تھی، مگر انہوں نے دوسروں کا احساس کیا۔ سمیر راجپوت کی بات پر وہ دھک سے رہ گئی کیونکہ یہ بات وہ اور اس ملازم شخص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر سمیر اس کی یہ بات بھی جانتا تھا تو شاید اسے اس کی یہی ادا پسند آئی اور وہ اسے چند دنوں کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس شخص کے بارے میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی، نہ جانے اس کی شخصیت اتنی پراسرار کیوں تھی۔ تو آنٹی جی، اب بتائیں کہ میں کب آپ کے گھر بینڈ باجا بارات لے کر آؤں؟ سمیر نے انتہائی احترام بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیٹا جی، اب جب مرضی لے آؤ، بس 4 بندے لے کر آنا، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی اور میری بیٹی کو بڑے احترام سے اسی طرح لے جانا، صدیقہ بیگم نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ جی ضرور، میں اور حجابی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بہت سادگی کے ساتھ شادی کریں، باقی رہا ولیمہ تو وہ انشاءاللہ آپ کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ہو جائے گا، وہ مسکرا کر بولا تو اس کی بات پر صدیقہ بیگم نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا اور اب چچا اور چچی ایک دم سے ناراض ہو کر بولنے لگے تھے۔ چچی نے ایک دم سے کہا، لو جی، ہم سے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، ارے میں تو اپنے جواد کی دلہن بنانا چاہتی تھی اسے اور تم نے بغیر ہم سے پوچھے ایسے ہی کسی غیر کو لڑکی دے دی۔ بس تم رہنے دو، یہاں نہ بول دو، جواد تو اپنے گھر کا بچہ ہے تو تمہیں ہمیں اس کا رشتہ دینا چاہیے۔
چچی کی بات پر وہ طنزیہ لہجے میں مسکرائی۔ کل تو آپ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھیں اور آج اپنے لاڈلے بیٹے کا رشتہ دے رہی ہیں۔ مجھے آپ کا بیٹا قبول نہیں ہے جو اپنی ماں کا پلو پکڑ کر چلتا ہو۔ میں اس مرد کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو سمیر راجپوت نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ چلیے پھر میں چلتا ہوں۔ حجاب اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اس جمعے کو ہمارا نکاح ہوگا اور نکاح کے ساتھ میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کر لے جانا چاہوں گا۔ سمیر راجپوت نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو صدیقہ بیگم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جمعے کے دن وہ اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر آیا اور قریبی مسجد کے مولوی صاحب نے اس کا نکاح پڑھایا۔ اس کا لایا وہ قیمتی جوڑا حجاب کو کاٹ رہا تھا اور ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب سمیر نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے صدیقہ بیگم کو دیکھا۔ ماں، آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ تڑپ کر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارے فکر نہ کر، آج کی رات میں تیری ماں کے پاس رہ لوں گی، کل بشرا رہ لے گی، اسی طرح ہم باری باری رہتے رہیں گے، فکر مت کر، حاجرہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس بات کی آپ فکر مت کیجیے، میں 1-2 دن تک نرس کا انتظام کر دوں گا، وہ آپ کا مکمل خیال رکھے گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، سمیر نے کہا۔ نہیں بیٹا، بیٹیوں کے گھر مائیں اچھی نہیں لگتی، اللہ پاک میری بچی کا نصیب اچھا کرے، میں آتی جاتی رہوں گی، تم دونوں بھی آتے جاتے رہنا، صدیقہ بیگم نے کہا تو سمیر انہیں خدا حافظ بولتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ وہ پورا راستہ بھی روتی رہی تھی، مگر سمیر راجپوت نے اسے ایک بار بھی چپ ہونے کا نہیں کہا تھا اور نہ ہی اس نے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ عجیب سرد مزاج آدمی تھا جسے شاید کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو پورے گھر میں پھول ہی پھول بچھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ چلتے ہوئے اندر آئے تو ایک بڑی پروقار خاتون وہیں چیئر پر بیٹھی تھیں۔ میرا بچہ، میری جان، آجا، اس عورت نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو سمیر جا کر ان کی مہربان آگوش میں سما گیا۔ ارے لے آئے میری بہو کو، آجا میری بچی۔ انہوں نے بازو پھیلائے تو وہ پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ماں صدیقہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما ہو۔ نہ جانے اسے ان سے اپنی ماں جیسی خوشبو کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ سو دادو، آپ کو کیسی لگی اپنی بہو؟ سمیر راجپوت نے مسکرا کر پوچھا۔ اچھی کیوں نہیں لگے گی، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے تمہاری چوائس۔ میں تو پہلی بار میں ہی اس بچی سے اتنی متاثر ہو گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا اس دن جب جنید کو اس نے اپنی آدھی تنخواہ دے دی تاکہ وہ اپنی بچی کو اس کی پسند کا گفٹ دے سکے؟ سمیر راجپوت کی دادو نے کہا تو وہ ان کی بات پر مزید حیران ہو گئی، کیونکہ وہ بھی اس کی یہ بات جانتی تھی، مگر کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر دادو نے اسے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھیجا۔ وہ کمرہ اس قدر شاندار تھا کہ وہ اس شخص کے ذوق پر حیران رہ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی اور یوں ہی انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی جو کہ صبح فجر کی اذان پر کھلی گئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو بیڈ خالی تھا اور اس کی چادر پر ایک سلوٹ بھی نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ رات میں کمرے میں آیا ہی نہیں۔ وہ اس کے رویے پر مزید الجھ گئی اور پھر اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور نماز ادا کرنے لگی۔ وہ پوری رات اسٹڈی روم میں گزارنے کے بعد کمرے میں آیا تو حجاب نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ حجاب اس کے پاس آ کر کھڑی ہے۔ اس نے بازو ہٹایا تو سر جھکائے، انگلیاں چٹکائے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا مس حجاب؟ او ہو، تمہیں 10 لاکھ چاہیے ہوں گے۔ ہاں، میں نے تمہارا حق مہر میں اتنا ہی لکھوایا تھا۔ تم ایک خوددار لڑکی ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ تمہارا قرض نہیں بلکہ حق مہر ہے جو کہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک چیک نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، تھینک یو، اور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے اسے کب پورا کریں گے؟ وہ نگاہیں جھکائے آہستہ سے بولی، مس حجاب کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ذرا کھل کر کہیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے، مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، وہی مقصد جس کی وجہ سے آپ نے شادی کی ہے، اب اپنا حق لے لیجئے۔ وہ نگاہیں جھکائے بمشکل بولی، تمہارے دماغ میں انتہائی گندگی بھری ہے تو میں تمہیں بتاتا چلوں مس حجاب، میں جسم تک رسائی حاصل کرنا چاہوں نا تو بنا نکاح کے بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال اور حرام کے چکر میں نہیں پڑتا۔ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میری باہوں میں آنے کے لیے مچلتی ہیں، وہ بھی میرے سٹیٹس کے لیے، مگر میں عورت ذات پر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔
اس لیے مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ اور ہاں، میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، تم کوئی حور نہیں ہو کہ جس پر سمیر راجپوت مر مٹے اور اس کا جسم حاصل کرنے کے لیے اس سے نکاح کر بیٹھا۔ میں نے یہ نکاح صرف اور صرف اپنی دادو کی وجہ سے کیا ہے، میری دنیا ہے وہ۔ انہوں نے CCTV کیمرے میں تمہیں جنید کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے دیکھا، بس اسی دن سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تم ہی ان کی بہو بنو گی۔ مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے جان بوجھ کر جنید کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا تاکہ تم میری توجہ حاصل کر سکو۔ تم جیسی لڑکی جو 10 لاکھ کے لیے اپنا جسم بیچ سکتی ہے، وہ کیا نہیں کر سکتی؟ وہ شخص بول نہیں رہا تھا بلکہ زہر اگل رہا تھا، اور اس کا زہر حجاب کی رگوں میں اتر رہا تھا اور پورا وجود سن سا ہو گیا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سمیر سر۔ شٹ اپ، اور خبردار آئندہ سے مجھ سے اس انداز میں بات مت کرنا، اور ہاں، کسی بھی قسم کی وضاحت تو بالکل بھی میرے سامنے مت کرنا۔ اچھا بننے کے لیے تمہیں میرے سامنے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی اچھی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے مجھ سے دور رہو، لیکن میری دادو کے ساتھ ہمیشہ ٹھیک رہنا۔ انہوں نے پہلے ہی زندگی میں بہت زیادہ دکھ دیکھے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے دکھ کی وجہ بنو۔ تم نے میرا دل نہیں جیتنا، ان کا دل بہلانا ہے۔ تم صرف میرے لیے ایک کھلونا ہو جس کو میں نے اپنی دادو کے لیے خریدا ہے، نہ کہ اپنے لیے۔ وہ اس کے بازو سے دبوچے چبا چبا کر بولتا جا رہا تھا، اور پھر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا ہر لفظ جیسے اس کے دل پر تیر کی مانند لگا تھا، اور اس کا دل زخموں سے چور تھا۔ سنو، اس نے پھر سے پکارا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ شادی دادو کی زندگی تک رکھنی ہے، اور ہاں، اس لیے ہر ماہ 20 لاکھ دوں گا۔ تمہارا کام صرف بادوں کا دھیان رکھنا ہے، وہ بولا، اور پھر تکیے میں سر دیے کروٹ بدل گیا۔ اس کی باتوں کی وجہ سے حجاب دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ نہ جانے وہ اسے کس طرح کی لڑکی سمجھ رہا ہے۔ پھر وہ سارا دن دادو کے آس پاس ہی رہتی اور ان سے نہ جانے کتنی باتیں کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ان سے اجازت لے کر اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلی جاتی۔ وہ ہسپتال میں بھی صدیقہ بیگم کے آپریشن کے لیے وقت لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لوگ اسے 15 دن کے بعد کا وقت دے رہے تھے، وہ بھی 10 لاکھ ایڈوانس لے کر۔ وہ اس کو بھی غنیمت سمجھ رہی تھی، اور 15 دن کے بعد جب وہ دوبارہ گئی تو ان لوگوں نے ایڈوانس لیا، وہ اس بات سے ہی مکر گئے۔ اور صدیقہ بیگم کی حالت بہت خراب تھی، اور فوری وہ 50 لاکھ جمع کروانے کا کہہ رہے تھے۔ اس کا دل بند سا ہونے لگا۔ وہ جلدی سے گھر آ کر سمیر راجپوت سے بات کر کے 50 لاکھ لینا چاہتی تھی۔ سر پلیز، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ سن سکتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب فارغ ہوں گا سن لوں گا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ اس نے دادو کا دیا خاندانی ہار لیا اور جولر کے پاس پہنچ گئی۔ جولر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے منہ بولی قیمت پر لے لیا۔ وہ جب پیسے لے کر ہسپتال پہنچی تو صدیقہ بیگم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور ڈاکٹرز نے اسے دیکھنے کے لیے ایمرجنسی وارڈ میں بھیجا تو ان کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر اس کی جیسے سانسیں ختم ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں صدیقہ بیگم انتقال کر چکی تھی۔ اس کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ کس طرح وہ ان کا مردہ وجود ان کی آخری خواہش کے مطابق ان کے آبائی گاؤں لائی، وہی جانتی تھی۔ سب لوگ اس کے سسرال والوں کا پوچھ رہے تھے، مگر اس کا تو جس سے رشتہ تھا وہ فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد جب وہ راجپوت ہاؤس پہنچی تو اندر سے آتی آوازوں پر قدم جم گئے۔ کہا تھا نا میں نے دادو کہ وہ بھی ایک لالچی اور دھوکے باز لڑکی نکلے گی، مگر آپ نے کہا تھا کہ میں نے دنیا دیکھی ہے۔ دیکھو آج کیا ہو گیا، وہ چند پیسوں کے لیے بھاگ گئی اپنی ماں سمیت، وہ بھی خاندان کا ہار لے کر۔ وہ چیخ کر بول رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، وہ تیر کی مانند اس کی طرف بڑھا۔ تم نے میری دادو کے پیار کا صرف 50 لاکھ میں مول لگایا۔ ارے یہ ساری دولت تمہاری ہی تو تھی۔ تم نے محض 50 لاکھ کے لیے 10 کروڑ کا خاندانی ہار بیچ دیا۔ وہ تو جولر ہارا جاننے والا تھا تو اس نے بتا دیا، اور آج میں لندن سے واپس آیا اور اس کے بعد تمہارے گھر پہنچا تو تم اپنی ماں سمیت بھاگ گئی۔ وہ چنگھاڑ کر بولا تو وہ تلخ انداز میں مسکرائی۔ بہت بڑے بزنس مین ہیں نا آپ، تو بڑے ذہین اور سمارٹ قسم کے انسان ہیں۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں نے صرف خاندانی ہار ہی لے کر جانا تھا؟ جو باقی کا قیمتی زیور تھا وہ کیوں نہ لیا؟ اگر مجھے ڈھونڈنے میرے محلے میں گئے تھے تو ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ لیتے کہ میں کہاں گئی، تو آپ کو بتا دیتے کہ میں میلوں دور اپنی ماں کے مردہ وجود کو دفنانے گئی تھی،
اور ہاں، یہ آپ کا خاندان کا ہار تو نہیں ہے، مگر یہ 50 لاکھ سے چند ہزار کم پیسے ہیں جو واپس لائی ہوں، کیونکہ جس کے لیے وہ آپ کا بیش قیمت ہار بیچنے گئی تھی، وہ میری ماں تو بڑی خوددار تھی، اس نے کسی کا احسان لینا منظور نہیں کیا اور چند ہزار کا کفن پہننا منظور کر لیا، اور آپ کے چند ہزار بھی میں لوٹا دوں گی سر۔ وہ زخمی لہجے میں بول رہی تھی، مگر بولتے دوران اس کا نہ ایک آنسو ٹپکا اور نہ ہی اس کا لہجہ کانپا تھا، مگر سامنے کھڑا وہ حسین ترین مغرور ترین بزنس مین سمیر راجپوت کانپ گیا تھا۔ تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اس کے پیسے ٹیبل پر رکھتی چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سمیر میرے بچے، وہ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اسے سنبھالو، دادو نے گلوگیر لہجے میں کہا تو وہ من بھر کے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے کمرے میں آیا تو وہ کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور نہا کر باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا اور دل پہلی بار اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ وہ تنہا دنیا سے لڑ رہی تھی، مگر وہ اپنی بزنس ڈیلز کر رہا تھا، اور جس دن اس کی ڈیل کا جشن تھا اس دن وہ اپنی ماں کا مردہ وجود لیے تنہا دفنانے جا رہی تھی۔ کس حوصلے سے وہ گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ تو اپنی ماں کے مر جانے کا سن کر ہی مر چکی تھی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے جائے نماز اٹھایا اور چپ چاپ جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ سوری۔ کچھ دیر کے بعد وہ پاس آ کر بولا تو اس نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فکر مت کیجیے، 6 ماہ کی جو ڈیل ہے وہ پوری کر کے ہی جاؤں گی یہاں سے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ لب بھینچ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے اور وہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ چھٹے دن صبح جب وہ اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اسے ڈھونڈتا ہوا وہ دادو کے کمرے کی طرف آیا تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر باہر ہی رک گیا۔ حجاب بیٹا، میرے سمیر کو معاف کر دینا، بس ہر وقت بزنس میں پاگل رہتا ہے، تم اس کے لیے سجو سنرو تاکہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو، دادو نے کہا۔ جی اچھا دادو، وہ آہستہ سے بولی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ تبھی وہ تھکا ماندہ اندر داخل ہوا تو دونوں خاموش ہو گئیں۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ برتن اٹھا کر باہر نکل گئی۔ سمیر میرے بچے، وہ بچی بہت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ہی اسے سنبھال لو، اور ہاں آج رات تمہاری پارٹی ہے تو اسے ساتھ لے جانا، اس کا دل بہل جائے گا، انہوں نے کہا تو سمیر نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر وہ دفتر جانے سے پہلے اسے شام کو تیار رہنے کا کہہ کر چلا گیا۔ شام کو جب تھکا ماندہ سا گھر پہنچا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ سیاہ رنگ کی میکسی میں دوپٹے کے ساتھ اپنے لمبے بال سلجھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر لبوں سے لگا دیا۔ وہ اس کی ہر حرکت پر چپ چاپ کسی روبوٹ کی مانند کھڑی رہی۔ پھر وہ بے اختیار اپنے لب اس کے چہرے کے ہر نقش پر رکھتا چلا گیا اور اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں، مگر وہ کسی قسم کا ریاکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے یوں ساکت کھڑے ہونے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ چلو کچھ بولنا نہیں تو جھٹک ہی دو، خود سے دور کرو، کچھ تو ریاکٹ کرو، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بے جان مورت ہو۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کو پورا حق ہے مجھے چھونے کا، قیمت ادا کی ہے آپ نے، اور جب کسی چیز کی قیمت ادا کی جاتی ہے تو ادا کرنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے، تو جو مرضی کیجیے، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ وہ آہستہ سے بولی تو سمیر لب بھینچ کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ سر جھٹک کر کپڑے اٹھائے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں دادو کے پاس بیٹھی تھی اور اس نے حجاب کر رکھا تھا جس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلیں، اس نے پاس آ کر کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ پارٹی میں پہنچے تو سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اور میڈیا بھی جلدی سے آ گیا۔ ایسار آپ نے چپکے سے شادی کر لی، کسی کو بتایا تک نہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اور آپ کا ابھی تک ولیمہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کے سوالات پر اس نے بے اختیار حجاب کی جانب دیکھا تو وہ سرد نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دراصل میری بیوی کی ماں بیمار تھیں، پھر ان کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ارادہ کینسل کرنا پڑا، اور سادگی سے شادی کرنا بھی صرف اسی وجہ سے تھا کیونکہ ماں بیمار تھی۔ سر، یہ آپ کی پسند کی شادی ہے؟ پلیز فی الحال آپ کوئی مزید سوالات مت کریں، جب وقت ہوگا میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گا، اس نے ان کی بات کے جواب میں کہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔
پھر وہ اسے کارنر والے ٹیبل پر بٹھا کر اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں پر بے باکی سے عورتیں مردوں کی باہوں میں جھول رہی تھیں۔ تبھی 2 آدمی آ کر کھڑے ہوئے اور اس نے چونک کر دیکھا تو وہ انہیں جانتی تھی۔ ایک تو ان کے گواہان میں سے تھا اور دوسرا وکیل جو نکاح کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ ویسے مس حجاب، اب طلاق کے بعد کیا ارادہ ہے؟ کسی اور کے ساتھ 6 مہینے گزارنا چاہیں گی پھر سے؟ اگر ایسا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس شخص کی بات پر حجاب کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کی روح پر زور سے تھپڑ مارا ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر دوسری طرف کھڑے سمیر کو دیکھنے لگی، جو کہ اب اسی طرف آ رہا تھا۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے بھائی؟ اس نے پاس آ کر اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس تمہاری بیوی سے حال احوال دریافت کر رہے تھے، اس نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ سچ سچ اپنے دوست کو بتا دیں۔ یہ لوگ مجھے 6 مہینے کے بعد کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ 6 مہینے کے بعد جب میری اور آپ کی طلاق ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گی، اور ان میں سے ایک نے تو مجھے آفر بھی کی ہے کہ اس کے بعد 6 مہینے ان کے ساتھ گزارنا چاہوں گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو سمیر راجپوت اپنی مٹھیاں بھینچ کر اس کی طرف بڑھا اور کھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلا رہا تھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ نہیں یار، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، اور بھابی میرے لیے بہت قابل احترام ہے جب تک کہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ میرے نکاح میں ہو یا نہ ہو، تمہارے لیے قابل احترام ہی ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ آئندہ سے مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ اسے دھکے دیتا ہوا بولا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ لب بھینچ کر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب اس شخص نے تمہیں یہ بات کہی تھی تو تمہیں اسے تھپڑ مار دینا چاہیے تھا، وہ گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی غصے بھرے لہجے میں بولا۔ کیا غلط بات کہی تھی اس نے؟ کچھ مہینے پہلے آپ نے بھی تو یہی بات کہی تھی جو ابھی اس نے بھی کہی۔ ظاہر ہے وہ سب صورتحال جانتے ہیں، تو مجھے تو آفر ہوگی نا، جیسے ایک طوائف کو ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ طوائف نکاح کے بغیر بھی کر لیتی ہیں اور مجھے حلال اور حرام کی تمیز کے لیے نکاح کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو اس آفر میں کسی بھی قسم کا حرج نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس طرح سادے انداز میں بولی تو سمیر راجپوت میں ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہو تم اپنے لیے؟ اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں نے تمہارے جسم کو پانے کے لیے یہ شادی نہیں کی تھی، میں نے صرف اور صرف اپنی دادو کے لیے کی تھی، کیونکہ تم انہیں پسند آئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، میں آپ کے لیے آپ کی دادو کا دل بہلانے کا کھلونا تھی تو آپ لے آئے، اور آپ کا دوست اپنا دل بہلانا چاہتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اب اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو مجھے ایک ذریعہ معاش دے دیا ہے اور مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کتنے کم عرصے میں اتنا کما لوں گی؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بیوی ہو تم سمیر راجپوت کی، اور مجھے یہ بالکل برداشت نہیں کہ تم اس طرح خود کے بارے میں بات کرو۔ وہ اس کے جبڑے بھینچتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ آپ کو اتنا فرق پڑ رہا ہے، آخر کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کا جبڑا چھوڑتا سیدھا ہوا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے اندھی طوفان کی طرح سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ پھر گھر پہنچتے ہی وہ سٹنگ روم میں آ گیا۔ آدھی رات تک وہ وہاں پر بیٹھا سگریٹ سے دل جلاتا رہا۔ پھر جب فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر اطمینان سے سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس آیا اور اسے پہلی بار غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر کافی زیادہ پرکشش اور پیاری تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی حیا اس کا حسن تھا، جو کہ اس کے اندر مزید نکھار پیدا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سنتا آیا تھا کہ اگر عورت میں حیا ختم ہو جائے تو وہ دنیا کی خوبصورت ترین بھی ہو تو مرد اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں، مگر معمولی شکل و صورت کی حیا والی لڑکی بھی مرد کے دل پر راج کرتی ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے اوپر جھکا اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جو کچی نیند میں تھی اس کے رخسار پر اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے جلتے انگارے اس کے رخسار پر رکھ دیے ہوں۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ شدید غصے سے بولی۔ سمیر راجپوت ہلکا سا مسکراتا اس کے دوسرے رخسار پر جھکتے ہوئے بولا، یہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لب اس بار پوری شدت سے اس کے رخسار پر رکھ دیے۔ حجاب کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے شدید غصے سے بولی تو سمیر راجپوت کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے جب میں تمہیں چھو رہا تھا تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے پیسے ادا کیے ہیں تمہارے، تو میں تم پر یہ حق رکھتا ہوں، تو اب کیا ہوا؟
وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو وہ ہلکے سے پیچھے کو ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ اپنے قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا وہ قدم پیچھے ہٹا رہی تھی، یعنی اس کا بے حسی کا کھول ٹوٹ چکا تھا۔ اور یہ بات سمیر کے اندر عجیب سی ہلچل مچانے لگی۔ اس کی جھکی جھکی نگاہیں، سرخ چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اس کی قربت سے کافی زیادہ نروس بھی ہے اور انتہائی غصہ بھی۔ وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ پاس آیا اور دائیں بائیں ہاتھ رکھتا ہوا اس پر جھکا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب پہلے میں نے تمہارے بدن کو اس طرح چھوا تھا تم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، کسی بے جان مورت کی طرح کھڑی تھی، یعنی اس ٹائم تمہارے اندر نہ غصہ تھا نہ کچھ اور، مگر اب تم غصہ کرنے لگی ہو، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ اس کی تھوڑی سی تھامتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا تو وہ تل ملا سی گئی۔ خبردار اگر آپ نے مجھے چھوا بھی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کے چہرے پر جھکا، اس کی سانسیں بند کرنے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا تو اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے سمیر کو دیکھا اور غصے سے جا کر واش روم میں خود کو بند کر لیا۔ وہ دھیمے سے مسکراتا وہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے آواز دے کر پکارا، میں لیٹ چکا ہوں، تم آ کر آرام کر لو۔ مگر دوسری طرف سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے مسرور اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ اپنی کوہنی کو بیڈ سے ٹکایا اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جو کہ بڑی پرسکون سی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے جائے نماز اکٹھا کیا اور دوپٹہ کھولتے ہوئے بولی، اگر جاگ رہے تھے تو نماز ادا کر لیتے۔ اس کی بات پر سمیر راجپوت کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ میری مرضی، میں نہیں پڑھنا چاہتا نماز، میری اللہ تعالیٰ سے ناراضگی چل رہی ہے تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ وہ سب پاٹ لہجے میں بولا۔ استغفر اللہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ مسٹر راجپوت؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ نے کیا بولا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی چل رہی ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں اللہ سے ناراض ہونے والے؟ بلکہ اللہ آپ سے ناراض ہے یقیناً۔ یہی حقیقت ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس سے دولت جائیداد اس کا خاندان نہیں چھینتے بلکہ مزید عطا کرتے ہیں۔ چھینتے ہیں تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دیجئے کہ آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں بلکہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اور وہ اسی وجہ سے آپ سے سجدے کی توفیق چھین چکا ہے۔ اس کی بات پر جیسے سمیر راجپوت کے اندر مرچیں سی بھر گئی ہوں۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے جو مجھ سے ناراض ہوں گے؟ بلکہ آج تک تو اللہ نے مجھ سے چھینا۔ سب سے پہلے میری ماں کو مجھ سے دور کیا، پھر میرا پیار کرنے والا باپ مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں باپ کا جانے کا غم سہ لیا، اور پھر بھی اللہ مجھ سے ہی ناراض ہے، کیوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، آپ کے ماں باپ اللہ کی امانت تھے جو کہ کچھ عرصے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور جب امانت رکھنے والا اپنی مدت پوری کر لے تو وہ پھر اس امانت کو واپس لینے کا حق رکھتا ہے، اور اللہ کو پورا حق تھا آپ کے ماں باپ کو واپس لینے کا۔ میرا باپ تو میرا دنیا میں آنے سے پہلے جا چکا تھا، میں نے تو باپ کی شفقت بھی نہیں پائی۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے مجھے پالا پوسا پڑھایا، مگر جب اس کے سکھ پانے کے دن آئے تو اللہ نے اپنی امانت واپس بلا لی۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ ماں جس نے دن رات محنت کر کے مجھے اتنا پڑھایا لکھایا، مگر میری پڑھائی لکھائی کا فائدہ کیا ہوا؟ آج بھی مجھے پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑا۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ پڑھائی لکھائی کی بجائے جسم فروشی سے پیسے مل سکتے ہیں تو میں نے اتنے سال پڑھائی نہ کرتی، بلکہ کسی نہ کسی مرد سے نکاح کر کے چند پیسوں کے لیے اس کی خواہش کو پورا کر کے اتنا کما لیتی جتنا میں 1 سال میں نہیں کما سکتی۔ بس تمہاری ہو گئی بکواس، اب اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ آئندہ سے تم نے اپنے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے تو مجھے بہت لیکچر دے رہی تھی کہ اللہ کی امانت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو اپنے لیے اس طرح کی باتیں استعمال کرتے تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی بکواس کر رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں، آپ نے ہی تو مجھے بیکار کیا ہے نا۔ آپ کی وجہ سے میں نے زندگی کا سب سے بڑا غم دیکھا۔ کتنی نگاہوں میں میرے لیے طنزیہ مسکراہٹ، کتنے لوگ اس دن میرے اکیلے ہونے پر خوش تھے۔ میں جانتی ہوں کہ میری ماں کا جانا اللہ کی مرضی تھی، لیکن آپ کا یوں مجھے چھوڑ دینا، اس وقت میں اس کا شکوہ آپ سے ہی کروں گی، اللہ سے نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو میرے لیے بھیجا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو بنا کسی مفاد کے بھی مجھ سے ہی شادی کر سکتے تھے، مگر نہیں، آپ نے مجھے ذلیل کرنا بہتر سمجھا۔ چلے ٹھیک ہے، اس حد تک بھی ٹھیک ہے، مگر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کسی قسم کی امید رکھیں۔ وہ آہستہ لہجے میں بولی، میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا، مجھے اس دن تمہاری بات سن لینی چاہیے تھی،
لیکن تمہیں بھی تو چاہیے تھا نا کہ ایک بار انفارم کر دیتی تو میں وہاں سے بھاگ جاتا کیا؟ مگر تم نے تو انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے تمہاری ماں کا دل رکھنے کے لیے تم سے باقاعدہ شادی نہیں کی تھی، اتنا بھی برا انسان نہیں ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ انفارم کرنے کی کوشش کی تھی اور پیسے بھی مانگنے کی، مگر آپ کے لیے میٹنگ سب سے زیادہ اہم تھی، اس لیے آپ سب کچھ اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلے آئے۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑیے، وقت گزر چکا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اب صبح میری ماں کی قرآن خوانی ہے تو مجھے صبح چاچا جی کے یہاں جانا ہے، وہاں جا کے سب انتظامات کرنے ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ سو جانے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنے چچا کے ہاں آ گئی۔ جس گھر میں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی وہ کرائے کا تھا، تو اس لیے مالک مکان نے اس کو تالا لگا دیا تھا۔ وہ پچھلے 12 سالوں سے اس جگہ پر رہ رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں قرآن خوانی رکھے۔ وہ ابھی انتظامات شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس گھر کا مالک مکان اس کے پاس آیا اور اسے چابی دیتے ہوئے بولا، بیٹا یہ تمہارے گھر کی چابی ہے، تم اپنی ماں کا ختم شریف وہاں پر کرو جہاں پر تم رہتی رہی ہو۔ شفیق چچا نے اپنے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ بہت شکریہ چچا، میں پہلے ہی یہی چاہ رہی تھی کہ وہاں پر ختم شریف کرواؤں، مگر میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ سے کہہ سکوں۔ آہستہ سے بولی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر چلے گئے۔ اس نے وہاں سب انتظامات کر لیے تھے اور خواتین قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئیں تو اس نے درود شریف کے بعد اپنی ماں کی یاد میں نظم پڑھی اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اور دروازے پر کھڑا سمیر اسے ٹکٹکی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے نظم ختم کر کے دعا مانگی تو سمیر نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اٹھ کر گئی تو سفید کرتا شلوار میں ملبوس سمیر راجپوت کو منہ کھولے حیرت سے دیکھے گئی۔ وہ اس قدر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ وہ نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ وہ اس کی حالت پر زیر لب مسکرایا تو جلدی سے ہوش میں آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شوہر ہوں تمہارا، تمہاری مشکلات میں تو تمہارے ساتھ ہوں گا نا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مرحلہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، تو اس لیے آج یہاں پر ہوں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنید کو میں نے بول دیا تھا تو وہ میری مدد کر رہا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کون جنید؟ جی السلام علیکم، میں ہوں جنید۔ پیچھے سے اس لڑکے کی آواز آئی تو وہ مڑا تو اسی دن والے لڑکے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا جو کہ حجاب کو سب تفصیل بتا رہا تھا۔ اندر عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر سے اندر آئی اور اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ یہ لیجئے، کھانا کھا لیجئے، اس نے کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ جائیے جا کر اپنے کزن صاحب کو کہیے، وہ جل بھن کر بولا۔ وہ کھا چکا ہے، آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولی۔ تمہیں ذرا فکر نہیں ہے کہ تمہارا شوہر جلن کا شکار ہو رہا ہے؟ وہ تپے تپے انداز میں بولا۔ کیوں؟ آپ کیوں جلن کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہمارا رشتہ کون سا پیار کا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بیلی تھوڑی ہوں، صرف 6 مہینے کی بیوی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ چاہے جتنے مہینے کے لیے بھی ہو، مگر تم صرف میری ہو فی الحال، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی سے بھی بات کرو۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، بس بول دیا تو بول دیا، وہ تپ کر بولا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے؟ ویسے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ کو جلن محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کھانا کھا لیجئے پھر گھر چلتے ہیں۔ یہ چچا جی نے تھوڑی دیر کے لیے گھر کی چابی دی تھی تو اب ایسے اچھا نہیں لگتا کہ ہم رات رہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی مڑی تو اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے اوپر آ کر گری اور اس کے لب آہستہ سے سمیر کے لبوں سے مس ہوئے تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی۔ وہ زور سے آنکھیں میچے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ سمیر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا گیا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بولی، مگر نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اسے پہلو میں گرا کر اس کی سانسوں سے سانسیں الجھانے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا چلا گیا۔ حجاب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا ہے۔ وہ شخص تو پہلے ہی اس کی روح میں بسنے کو تھا اور اب تو وہ اس کی جان لبوں تک لے آیا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے اس سے دور ہوتا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے کاغذات نکالنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ اس گھر کی رجسٹری ہے، میں نے یہ گھر شفیق صاحب سے خرید لیا ہے، یہ تمہارا ہے، تم جب چاہو یہاں پر آ کر رہ سکتی ہو اپنی ماں کی یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے آہستہ سے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا جہان کی ہر خوشی دے دوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کی دھڑکن روک گیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں نہیں ہے تو یادوں کا کیا کروں گی، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ یادیں بہت اہم ہوتی ہیں،
کیونکہ وہ آپ کو خوشیاں بھی دیتی ہیں اور غم بھی، اور مجھے امید ہے کہ تمہاری اس گھر سے بہت اچھی یادیں بھی جڑی ہوں گی تمہاری ماں کے ساتھ، تمہارے وہ پل جب تم ان سے کھانے کی فرمائش کرتی ہوگی، ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہوگی، کبھی ان کے لیے کچھ کرتی ہوگی، کبھی وہ تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں گی۔ بس یہی یادیں ہوتی ہیں جو ہمیں جینے کا مقصد دیتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ یکٹک اسے دیکھتے سن رہی تھی، پھر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ میں نے تو تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ دیا تھا اور تم تو الٹا رونے لگ گئی۔ نہیں چاہیے تو لاؤ، دے دو واپس۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ کیا ہوا ہے جان؟ بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو؟ وہ انتہائی میٹھے لہجے میں بولا تو حجاب نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے اس گھر کی صورت میں۔ ہم زندگی بھر کرائے پر دھکے کھاتے رہے اور شفیق چچا نے ہمیں 12 سال تک یہاں رہنے دیا، ورنہ 1 سال کے بعد ہمیں شفٹ ہونا پڑتا، اور 12 سال ہم نے اس گھر میں گزارے تو اس گھر سے ایک الگ سی انسیت ہو گئی تھی۔ میری امی تو کہتی تھی کہ کاش میں اس گھر کو خرید سکوں، لیکن میری ماں کی حسرت حسرت ہی رہی، اور آج آپ نے میری ماں کی حسرت پوری کر دی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ماتھا ٹکا کر روتے ہوئے بولی۔ اس کے بدلے میں کچھ مانگوں تو دو گی؟ اس نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں سمیر راجپوت حجاب یوسف کے ساتھ جنت تک کا کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حجاب یوسف اور سمیر راجپوت قیامت کے روز بھی میاں بیوی کی طرح پکارے جائیں۔ کیا تمہیں یہ کانٹریکٹ منظور ہے؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو حجاب نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی اور پھر آہستہ سے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تھینک یو سو مچ، میری زندگی میں آ کر مجھے زندگی جینے کا ہنر سکھانے کے لیے۔ تم نے میری زندگی میں جو رنگ بھرے ہیں اس کا احسان چکا نہیں پاؤں گا۔ میں سمیر راجپوت حجاب یوسف سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اونچی آواز سے چلایا تو حجاب نے ہڑبڑا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے چپ کر جائیے، آپ کا محل نہیں ہے، یہاں پر دیوار سے دیوار ملی ہے، وہ آہستہ آہستہ بولی تو سمیر نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ سمیر راجپوت حجاب یوسف سے محبت کرتا ہے۔ وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر جیسے قوس و قزح کے رنگ چھا گئے۔ پھر وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے دل کو سنبھال لے، مگر اس کا دل سمیر کے عشق میں دیوانہ ہو رہا تھا، اور اس کا دھیرے دھیرے جو خمار چڑھا تھا اس کے چلتے وہ خود کو اس کے سپرد کرتی چلی گئی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، دونوں نے مل کر فجر کی نماز ادا کی، پھر وہ اس کے لیے بیڈ ٹی بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور صحن میں بیٹھ کر چہچہاتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے وہاں صحن میں بیٹھ کر چائے پی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر کے لیے نکل گئے۔ وہ گھر پہنچے تو بی جان انہی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے سلام کیا تو بی جان نے دونوں کے چہروں کی جانب دیکھا اور مطمئن انداز میں مسکرا دی، کیونکہ ان کے کھلے ہوئے چہرے ان کے دل کے حال بتا رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسے جب ماں بننے کی خوشخبری ملی تو جیسے پورا گھر ہی خوشیوں سے مہک اٹھا تھا۔ بی جان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ رہا سمیر، وہ تو اسے زمین پر بھی پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا۔ جس دن اللہ پاک نے انہیں جڑواں بچوں سے نوازا تو جیسے انہیں اپنا آپ کمپلیٹ محسوس ہوا۔ وہ چلتا ہوا دھیرے سے اس کے پاس آیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اس کا جھک کر ماتھا چوما۔ تھینک یو، مجھے زندگی کی اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ پتہ ہے بی جان اتنی خوش ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے سال بڑھ گئے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا تو وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکراتی اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی، اور وہ اسے خود میں سمائے آنکھیں موند گیا۔